अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में इगार का मंजर दिखाया जाता है। अंदर अर्तुल साहब और आरिक बुका मौजूद थे। आरिक बुका कहता है, अर्तुल तुम्हारी गर्दन में मौजूद कांटा तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे रहा? अगर तुमने गर्दन झुकाई या सो गए तो ये कांटा तुम्हारी गर्दन में खुब जाएगा और तुम मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें दो रास्ते दे रहा हूँ, एक तो दर्द और तकलीफ, दूसरा रास्ता मुझे बता दो और बच जाओ। अर्तुल साहब कहते हैं, जिसे तुम मौत कहते हो ना, हम उसे शहादत कहते हैं, और तुम जितना मुझे डराओगे उतनी मेरी जुर्रत बढ़ेगी। तुम मुझे इससे भी ज्यादा अजियत दे लो, मेरे चेहरे पर तुम तकलीफ नहीं देख सकोगे, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर एक चीज जरूर देखूंगा, वो भी शिकन। आरिक बुका कहते हैं, शानदार अल्फाज हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुमने अलीजक से लिया था। अर्तुल साहब कहते हैं, उसकी जिंदगी और उसके जिस्म को मैंने कुत्तों को खिला दिया था। आरिक बुका कहते हैं, ऐसा कह के तुम अपनी तकलीफें और बढ़ा रहे हो। आरिक बुका कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम बरकी खां के साथ क्या मंसूबा बना रहे हो, और सुल्तान केचकच और सोना कहाँ है? अर्तुल साहब कहते हैं, अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो उनके पीछे जाओ, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ है। आरिक बुका कहता है, ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हारे पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है, बताओ मुझे। अर्तुल साहब कहता है, मेरी तलवार, मेरा दिल और मेरा खुदा। ये सुनकर आरिक बुका सख्त गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। इतने में बिबौलत कहता है, और सोने का क्या किया है? क्या तुमने वो भी बरकी खां को दे दिया है? अर्तुल साहब कहते हैं, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें ना बताता, बल्कि आरिक बुका को बता देता, लेकिन तुम उसे भी मार देते, जिस तरह तुमने अलीजक को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर आरिक बुका चौंक जाता है। आरिक बुका कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अलबास्ती कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो दुश्मन का कैदी ना बन सके और हमारे राज खुल ना जाएं। आरिक बुका कहता है, ये अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल सच किया, इसलिए तुम्हें माफ करते हैं। फिर आरिक बुका अर्तुल को कहता है, तुम इस तरह से मुंह नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें अजियतनाक मौत दूंगा। जब तक तुम्हारा जिस्म से खून खत्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा अर्तुल। इसके बाद उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। अब्दुर्रहमान और उसका सिपाही उमर कबीले पहुंच जाता है। मरकजी खेमे में पहुंचकर वो बिल्गी खातून को बताता है कि अर्तुल साहब और उनके साथियों के लिए जाल बिछाया गया था। हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए हैं और अर्तुल को पकड़कर वो ले गए हैं। ये बिल्गी खातून कहती है, ये किसने किया है? अब्दुर्रहमान कहता है, अलबास्ती। ये सुनकर बिल्गी खातून चौंक जाती है और कहती है, उसने मेरे सामने पहाड़ी से छलांग लगाई थी, वो कैसे बच गया? अब्दुर्रहमान कहता है, मंगोल जासूसों ने उसे बचाया था और मंगोल जासूसों के साथ मिलकर उन्होंने अर्तुल के लिए एक जाल बिछाया था।
یہ سن کر اربلگہ خاتون کہتی ہے وہ مجھے اور شرمسار کر رہا ہے، میں اس سے اس کا حساب لوں گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ہم کچھ وقت کے لیے آپ کے قبیلے میں رہیں گے اور پھر ارطغرل صاحب کو تلاش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ گلدارو اور گندوز ارطغرل صاحب کو پہلے سے ہی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن باہر چلا جاتا ہے۔ اربلگہ خاتون اپنے دل میں کہتے ہیں یا اللہ ارطغرل کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور غار کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک منگول جاسوس کہتا ہے کئی والوں کو جنگل میں دیکھا گیا ہے۔ الباسی کہتا ہے لازمی وہ گلدارو ہوگا۔ عارف بھوکا کہتا ہے جب شکار میرے پاس خود چل کر آ رہا ہو تو اسے شکار کرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ گلدارو جب یہاں آئے گا تو ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ ان کے لیے کچھ ایسی نشانی چھوڑو کہ وہ یہاں پہنچ آئیں۔ ببولت پوچھتا ہے ہم ایسی کیا نشانی بھیجیں گے؟ عارف بھوکا کہتا ہے جب وہ ارطغرل کا خون آلود حصہ دیکھیں گے تو وہ خود ہی یہاں آ جائیں گے۔ عارف بھوکا ارطغرل صاحب کے قریب آ جاتا ہے تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ عارف بھوکا ارطغرل صاحب کے کچھ کپڑے لے کر ان کو خون لگا کر اسے دے دیتا ہے۔ پھر عارف بھوکا کہتا ہے اسے ایسی جگہ پر رکھنا جب صبح ہو جائے تو وہ یہاں پہنچے، ابھی میں سونے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سرما خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے باجی آپ نے ہر طرف محافظوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی جاننے کا حق ہے۔ اربلگہ خاتون کہتی ہے منگولوں نے ارطغرل صاحب کو پکڑ لیا ہے اور ان کے لیے جال بچھایا تھا۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے باجی؟ اربلگہ خاتون کہتی ہے جو ضروری ہوا وہ میں کروں گی۔ یہ سن کر سرما خاتون باہر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے سپاہی اور گلدارو ارطغرل صاحب کو تلاش کر رہے تھے اور کوئی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف غار میں ببولت کہتا ہے تم نے غلط قدم اٹھایا ہے ارطغرل، اگر تم صحیح راستہ استعمال کرتے تو منگول یہاں نہ آتے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا الباسی، لیکن کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، لیکن تم منگولوں کے کتے ہو اور ہماری ریاست کو تباہ کرنے والے۔ الباسی کہتا ہے اس ریاست کے لیے میں نے بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے اور اس ریاست کے لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو میں نے غداری کی ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ایسی ریاست قائم نہیں ہوتی الباسی، تم نے غلط راستہ استعمال کیا ہے اور گدروں کے ساتھ چل پڑے ہو، اب تمہارا انجام بھی ان گدروں جیسا ہوگا۔ الباسی کہتا ہے تم کون ہو ارطغرل، تمہارے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اتنے میں ایک بچھو عارف بھوکا کی طرف بڑھتا ہے۔ عارف بھوکا کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ بچھو کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عباسی کہتا ہے یہ تم نے کیسے کیا؟ عارف بھوکا کہتا ہے طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس احساس بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس کون آ رہا ہے۔ میں نیند میں تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میری طرف بچھو آ رہا ہے۔ آقا تینگری نے بہت ساری خطرناک چیزیں کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں، یہ بچھو بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے ہمارے سپاہیوں نے وہ ٹکڑا ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ عارف بھوکا کہتا ہے بہت اچھے، اس بچھو کو لے جاؤ اور اس کا زہر نکال دو، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ خیر کی بات پر یکدم یاسف کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ حصار سے نکلتی جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر لٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یاسف ابھی اپنی جگہ پر ساکھا سا کھڑا تھا۔ مجھے آپ کی قربت سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد ہیر کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ ہیر باٹم گرین کلر کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ کھوسا پہنے، ہلکی میک اپ اور لائٹ سی میچنگ جیولری کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے چونٹیاں بنائیں اور چھوٹی سی نرکلی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس کر دوپٹہ ہلکے سے سر پر اوڑھا اور باہر لان کی طرف آ گئی، جہاں مایور مہندی کا کٹھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بی بی خان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر پشتو گیت گا رہی تھیں۔ مینا دا خلوص سینہ مالا چلنا رازی، حسینوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے میں نہیں جانتا، وہی اللہ سوگ چاسی رنگالا، اور میرے رب دوسروں کے لیے میں کیسے جگہ پیدا کی جائے میں نہیں جانتا۔ ہیر بھی ہلکی تالی بجاتی گیت بول گنگانے لگی۔ جی بی بی خان آپ نے بلایا؟ یاسف کی آواز پر ہیر کی مسکراتے گنگناتے ہونٹ ایک دم سخت ہوئے، جیسے یاسف نے بہت جھٹکتے
انداز میں دیکھا تھا۔ ہاں بچے، تمہارے بابا خان کا فون آیا تھا، تمہیں واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ زمینوں کا؟ شاید انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ تمہارا فون بند تھا، اس لیے بی بی نے وجہ بتائی۔ جی پھر میں نکلتا ہوں ابھی۔ یاسر گھڑی دیکھتا بولا، ارے اتنی بھی جلدی نہیں ہے، صبح نکل جانا، ویسے بھی اندھیرا گہرا ہو گیا ہے، اب تو وہ فکر مند ہوں۔ بی بی خان، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو اندھیرے میں ڈر جاؤں گا، ابھی نکلوں گا تو 2-3 گھنٹے تک حویلی پہنچ جاؤں گا۔ بی بی خان نے اس کے چہرے پر اٹل انداز دیکھ کر ہاں میں سر ہلا کر جانے کی اجازت دی اور مختلف آیات کا ورد کر کے اس پر پھونک ماری، فی امان اللہ۔ یاسر نے ان کی دعا لی اور اچھتی نظر ہیر کے بے نیاز چہرے پر ڈال کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیر نے منہ پھیر کر ایک نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی اور سر جھٹک کر پھر سے گیت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یاسر لالا حویلی سے واپس تو آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی ہیر کی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ ہیر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ پریشان سا سگریٹ پھونکتا ٹیریس پر ٹہل رہا تھا۔ کیا واقعی اسے میری نزدیکی، میری قربت سے وحشت ہوتی ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ اگر ہاں تو کیوں؟ اسے کیوں کا جواب اس کی ضمیر نے اسے آئینہ دکھا کر دیا تھا، اسے اس کا اصلی چہرہ دکھایا تھا، وہ چہرہ جس پر ہمہ وقت غصہ کا، بدلے کا، انتقام کا نقاب چڑھ رہا تھا۔ اس نقاب کو پہنے وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ہیر بے قصور ہے، وہ اسی کی بیوی ہے۔ ہیر ہی وہ لڑکی ہے جس سے اس نے پہلی دفعہ محبت کا مغرب جھکایا تھا۔ اس سب کے باوجود تم نے اس کے ساتھ جو سلوک اور رویہ رکھا، اس کے بدلے میں اس سے محبت کی امید کر رہے ہو، وہ محبت جو تمہارے دل میں بھی موجود تھی، مگر تم نے انتقام کی آڑ میں چھپا دیا۔ اب اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم غلط تھے، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل چکے ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً تمہاری پذیرائی کرے، اس لیے وقت دو۔ یاسر خان خود کو بھی اور ہیر کو بھی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ضمیر نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا اسے، اور یاسر نے اپنی ضمیر کی بات مان لی تھی۔ اسے واقعی ہیر کو وقت دینا چاہیے، سب کچھ ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ وہ ہیر کو واپس اپنے تک لپٹنے کا وقت دے گا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی ہیر نے بی بی جان کے کہنے پر اپنی اور ان کی واپسی کی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ یاسر تو مہندی کی رات ہی واپس چلا گیا تھا اور مہروں نے ابھی مزید چند دن یہاں رکنا تھا، اس لیے بی بی خان اور ہیر ولیمے سے اگلے دن ہی ڈرائیونگ کے ساتھ واپسی کے لیے چل پڑی تھیں۔ 3 گھنٹے کے تھکاوٹ دینے والے سفر کے بعد گاڑی ان کے گاؤں کے روڈ سے ذرا پیچھے ہی چڑ کی آواز کے ساتھ جھٹکا کر بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں، بی بی خان ڈرائیور مدھیب سا کہتا گاڑی سے نکل کر چیک کرنے لگا۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دروازے سے سر اندر ڈال کر بولا، بی بی خان، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خرابی حویلی فون کر دوں، وہاں سے حشمت آ جائے گا آپ لوگوں کو لینے؟ ابھی بی بی خان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ہیر چلا اٹھی۔ لالا شمس لالا، وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لالا شمس لالا، وہ سڑک کنارے گاڑی چلا رہی تھی۔ خان سائیں، چھوٹی بی بی۔ ڈرائیور نے بیک مرر سے ہیر کو ہاتھوں سے اشارہ کرتے دیکھ کر شمس کو بتایا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا سیل پر بزی تھا۔ کہاں؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا پیچھے۔ شمس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور واقعی ہیر کو کافی پیچھے سڑک کنارے کھڑے دیکھ کر فوراً بیچاروں سے
باہر نکلا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف جا رہا تھا۔ شمس کے پاس آنے پر ہیر خود پر کنٹرول کھوتی اس کے سینے سے لگ کر وہ روئی۔ ہیر بی بی رحیمہ کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی، جیسے سنتے ہی ایک ایک کر کے وہاں موجود ہوئے۔ ہیر میری بچی سب سے پہلے اماں ہی ہوش میں آئی، اس کی طرف بڑھی، اس کے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کہاں تھی تو؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ ختیجہ کے آنسو صاف کرتی متہمسا کہتی پیچھے ہوئی۔ پھر باری باری سب آ کر اسے گلے لگا کر ملتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ملنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد جا کر ہیر کی جان بخشی ہوئی۔ ختیجہ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور بیتے 7 ماہ کے کٹھیات سننے لگی۔ ہیر نے انہیں خود پر گزری ہر کی آمد چھپا کر مہروں اور بی بی خان کی محبتوں کو چڑھا کر بتایا تھا، جس پر ختیجہ کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ جس طرح بھی سے ان کی بیٹی اچھی لوگوں میں ہی گئی تھی۔ بی بی خان کو بھی خاص لحاظ پروٹوکول دیا گیا تھا۔ حویلی میں عجب سی چہل پہل معمول ہو رہی تھی۔ ہر کوئی بی بی خان اور ہیر کی ابھگت کرنے میں جا رہا تھا۔ سب لان میں بیٹھے تھے۔ ختیجہ نے سب کی موجودگی میں بی بی خان سے یشار خان کے خون کی معافی مانگی اور انہیں اس دن کا سارا قصہ سنانے لگی۔ اس دن شمس قریبی علاقے میں ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ اور سمندر خان ملازم 2 ہرنوں کا شکار کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں پہاڑی گیدڑ سامنے آ گئے۔ شمس نے اس پہاڑی گیدڑ کو دیکھ کر ہی گولی چلائی تھی، پر اس لمحے یشار خان کا پلاوا آ چکا تھا۔ بدقسمتی سے شمس کی بندوق سے نکلنے والی گولی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے آتے یشار خان کو خون میں نہلا گئی۔ گولی یشار کی عین سینے پر دل کی جگہ پر لگی تھی اور وہ اسی لمحے جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اس بات کو مہروں اور یشار کے گھر والے مان چکے تھے، سوائے یاسف خان افریدی کے، جس نے اس بات کو جھوٹ قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ ختیجہ نے ہیر کی زبانی اس کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک پر بی بی خان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ اتنی مہمان نوازی اور پذیرائی پر بی بی خان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دل میں ان سب کے لیے کوئی میل نہیں ہے، کیونکہ موت تو اٹل ہے جو ہر حال میں آ کر ہی رہے گی۔ پھر ان لڑائی جھگڑوں سے کیا حاصل؟ بی بی خان نے تنہائی ملتے ہی ہیر کو وہاں رکنے کا کہا تھا، جسے سن کر وہ ہچکچائی۔ بی بی خان یاسف کچھ نہیں کہے گا، میں سنبھال لوں گی اسے، تم فکر مت کرو، انہوں نے تسلی دی۔ مگر بی بی خان تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا بی بی خان، آپ تو میرے لیے وہ ان کے ہاتھ پکڑے رو پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بی بی خان کہ آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ مجھے تمہارے شکریے کی ضرورت نہیں ہے بچے، تم میرے لیے مہروں سے ہرگز کم نہیں ہو۔ بی بی خان نے اس کے ہاتھ تھپتا کر حوصلہ دیا۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور شمس سے کہو مجھے ڈرائیور کے ساتھ حویلی بھجوا دے۔ بی بی خان کھانا کھا کر جائیے گا نا اماں اور بھابی، خاص آپ کے لیے۔ ارے نہیں، جاؤ، جا کر منع کرو، کھانا کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اتنی خاطرداری تو کر دی ہے، باقی پھر کبھی سہی۔ میں اب نکلوں گی بس۔
ٹھیک ٹھاک نکلوں گی بس جی ہر سر ہلاتے کچن کی طرف چلی گئی. اماں کو بی بی خان کا میسج دیا اور رحیمہ کو شمس کو لینے بھیجا جو مردانے میں تھا. شمس خود چھوڑ کر آنا چاہتا تھا مگر بی بی خان نے منع کر دیا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی تھی. یاسر ٹریس پر ٹہلتا، سیل کان سے لگائے کال میں بزی تھا. جب پجارو اندر داخل ہوئی، انجانی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر وہ کار بند کرتا گرل کی طرف آیا. بی بی خان کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا نیچے ہال میں چلا آیا. السلام علیکم بی بی خان. یاسر نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ فٹ ہوں، آپ سنائیں کیسے گزری شادی بھی اچھی گزر گئی، خدا جوڑی سلامت رکھے دونوں کی. جی بالکل. یاسر نے سر ہلایا. تمہارے بابا خان کہاں ہیں؟ اب زمینوں کا مسئلہ ہو گیا حل؟ بابا خان کمرے میں ہیں شاید، اور زمینوں کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے. آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ بی بی خان. گاڑی خراب ہو گئی تھی، راستے میں وہیں سے کروا لی تھی. ٹھیک ہے، پھر میں بھی آرام کروں، بہت تھکن ہو رہی ہے. بی بی خان بات گول مول کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. یاسر چاہنے کے باوجود بھی ان سے وہ نہ پوچھ سکا. وہ پوچھنا چاہتا تھا. ہیر خوش بھی تھی اور بے چین بھی. خوش وہ اپنے گھر آ کر اور گھر والوں سے مل کر تھی، اور بے چین وہ یاسر کی وجہ سے تھی. نہ جانے یاسر نے کیسا سا ری ایکٹ کیا ہوگا جب بی بی خان نے میرے یہاں ہونے کا بتایا ہوگا. یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا، اور اس غصے کی لپیٹ میں پوری حویلی کے ملازم آ چکے ہوں گے. اب تک وہ اپنی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. پتہ نہیں یاسر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں. کیا ہو جائے اگر ہر وقت بات ہی غصہ نہ کریں تو؟ ذرا سی بات پر تیوری چڑھ جانے پر محترمہ کی ہیر بی بی نیچے وہ آئے ہیں. رحیمہ گھبراتی بوکھلاتی اس کے کمرے میں آئی. کون ہے وہ ہیر بی بی؟ یاسر خان. ہیر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس سے ٹکرا کر کرچی ہو چکا. یاسر بی بی خان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا. بھابی کالنگ دیکھ کر اس نے کال اوکے کی. ہیر کہاں ہے؟ دوسری طرف جھٹکتے ہی پوچھا. کیا ہیر؟ ہاں ہیر. اس کا سیل کیوں آف جا رہا ہے؟ میری اس سے بات کروا دو. گھر پہنچ کر بتایا ہی نہیں اس نے. میں یہاں فکر مند ہو رہی ہوں. میرو ایک ساتھ ایک ہی سانس میں بولی. جسٹ اے منٹ. بھابی ہیر کے پاس سیل کہاں سے آیا؟ تم میری بات کرواؤ اسے، یہ انویسٹیگیشن پھر کر لینا. کیسی بات کراؤں میں؟ کیوں ابھی تک آئی نہیں وہ لوگ؟ کیا؟ میرو پریشان ہوئی. بی بی خان آ گئی ہیں مگر ہیر کہاں ہے؟ میرو ٹھٹکی. مجھے کیا پتا، میں تو سمجھا کہ آپ نے اپنے ساتھ روک لیا ہوگا. نہیں. ہیر اور بی بی خان بخش کے ساتھ نکلی تھیں صبح 10 بجے اور اب شام ہو گئی ہے. تم ایسا کرو، بی بی خان سے پوچھو جا کر ہیر کدھر رہ گئی. جی. یاسر الجھت میں فون بند کرتا ہی بی بی خان کے کمرے میں آیا اور وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں. یاسر شینی سے ٹلتے ہوئے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا. بی بی خان نے دعا مانگنے کے بعد یاسر کو ٹہلتے دیکھ کر پکارا. کیا ہوا یاسر، خیریت؟ بی بی خان. ہیر کہاں ہے؟ بھابی کی کال آئی تھی تو پتہ چلا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نکلی تھیں.
थी। लाल हवेली से फिर रास्ते में कहाँ रह गई, वो बेचैन दिखाई दे रहा। तुम बैठो बच्चे, मैं बताती हूँ। वो सब बैठो। मेरी जान ने इसके न्यूर देखकर पुचकारा। यह सब बादला नखवास्ता बैठ गया। असल में गांव से कुछ पीछे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। वहीं हमें शम्स खान मिल गया। शम्स वो बैठे से खड़ा हुआ। बात मुकम्मल होने दो यासर। क्या बात? यही कि आप इसे के साथ रवाना कर आए हैं। जो भड़क उठा यासर। बच्चे में खुद ही दिलावर खान की हवेली गई थी। ये तो वापस आना चाह रही थी। मैं ही जबरदस्ती वहाँ छोड़ आई इसे। बीबी खान ने इसे ठंडा करना चाहा। यासर कहाँ जा रहे हो बच्चे? बात तो सुनो। बीबी खान पुकारती रह गई, मगर यासर गुस्से से भरा सुनी करता हवेली से निकल गया। फिर कहाँ है, बुलाएं इसे। वो बनाता हुआ बोला। यासर बेटा बैठो, बैठकर बात होती है। दिलावर खान ने इसके तेवरों के बरखिलाफ तहम्मुल से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, हेर को लेने आया हूँ। हेर को बेशक ले जाना, साथ वो बीवी है तुम्हारी, मगर सुकून से 2 घड़ी बैठो तो प्लीज। आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ। ना मैं बैठने को आया हूँ और ना ही बैठूंगा। यासर ने एक तल्ख फासले पर खड़े शम्स पर डाल कर कहा। हेर की आउट में खड़ी यासर का चिल्लाना सुन रही थी, मगर उन्हें आने की हिम्मत नहीं थी। हेर को बुलाओ। कहाँ है वो? दिलावर खान ने खदीजा बेगम को कहा। जी वो सर हिलाती उठने ही वाली थी कि हेर इनके से पहले ही लेर की आउट से निकल कर झुके सर से सामने चली आई। यासर ने इसे सुर्ख आंखों से देखा जरूर, मगर खलूकत अपने गुस्से पर काबू पा कर ही बोला। चलो लेने आया हूँ। ये जानती थी इस बुलावे का मकसद, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। एक तरफ बाबा और भाई थे तो दूसरी तरफ शोर था। शोर भी वो जो कभी दिल में रह चुका था, जिसकी हर बात वो पत्थर पर लकीर जानकर मानती आई थी। मगर अब जब से मिस कर्ज हुआ था, वो यासर के साथ काफी मुंह मारी कर चुकी थी, मगर इस वक्त वो कुछ ऐसा करके नया पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहती थी। इसलिए खामोशी से सर झुकाए किसी की तरफ भी देखे बिना बाहर की जान चल पड़ी। जानती थी अगर घर वालों पर नजर पड़ गई तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यासर भी सब पर तहरीना नजर डालते हुए इसके पीछे ही बाहर आ गया था। वापसी का रास्ता खामोशी से इसे कटा। बीबी खान रेस्टोरेंट में बेचैनी से टलती का इंतजार कर रही थी। जब वो आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हेर को देखकर यासर पर एक नजर डाली, जिस पर वो नजरें चुराता आगे बढ़ गया। हेर बीबी खान के पास आई। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? चलें कमरे में। बीबी खान खामोशी से इसके साथ कमरे में आई। किसी की भी नहीं सुनता। ये न जाने किस पर चिल्ला गया। इतना गुस्सा तो कभी खाकान अफरीदी ने भी नहीं किया जितना ये करता है। अल्लाह हिदायत दे। बैठो यहाँ। बीबी खान ने हेर का बाजू पकड़कर इसे अपने सामने बेड पर बिठाया। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे हेर। मैं कितने माह से तुम्हें वहाँ छोड़ कर आई थी और यासर ने तुम्हें चंद मिनटों में यहाँ
چند گھنٹے بھی رکنے نہیں دیا۔ بی بی خان آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ مجھے ملنا تھا، سب سے مل لیا، اس لیے رکنے یا نہ رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچی بجھی سی بولی۔ پھر بھی اتنے مہینوں کی دوری تھی، کچھ وقت تو کوئی بات نہیں۔ بی بی خان مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، بالکل بھی برا نہیں لگا۔ میں تو خوش ہوں کہ کم وقت کے لیے ہی صحیح میں گھر والوں سے مل آئی، اور ویسے بھی مجھے آج یا کل یہیں آنا تھا، تو پھر آپ کیوں ہو رہی ہیں؟ بی بی خان نے بہت فخر سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ہر عمل میں تمہاری ماں کی اعلیٰ تربیت جھلکتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ تم میرے یاسب کے شریک حیات ہو۔ اور مسکرائیں۔ تم جس طرح کی حالات میں یہاں آئی تھی، جس طرح سے یاسب کا برا رویہ تھا، سہا اور سہ کر برداشت کیا۔ سچ پوچھو تو میں تمہارے صبر اور میں مزاج کی قائل ہو چکی ہوں۔ میں بالکل ایسی ہی لڑکی یاسب کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ میری ایک بات مانو گی؟ پھر انہوں نے آس بھرے لہجے میں کہہ کر اسے ہاتھ تھامے۔ جی بی بی خان، کہیں۔ پھر بچی یاسب کو بھی اپنے جیسا بنا دو۔ ہیر نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے جیسا مطلب؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے جیسا صابر اور دھیمے مزاج کا۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ نہیں کر سکی، مگر تم ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ کرنے کی کوشش کرو۔ ہیر، تم جس رشتے میں اس کے ساتھ بندھ چکی ہو، وہ رشتہ جتنا نازک ہے اتنا ہی مضبوط بھی، اور اس رشتے کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ جب دونوں فریق میں سے کوئی ایک غلط ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی محبت سے اس کی غلطیوں کو درگزر کر کے اصلاح کرے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی محبت سے اسے بدل دو، کیونکہ اگر تم چاہو تو یاسب کی کئی گئی زیادتیوں کو بھلا کر اس سے بدل سکتی ہو۔ ہیر، جب سے مس کیرج والا واقعہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ کافی بدل گیا ہے تمہارے ساتھ۔ تم بھی دل بڑا کر کے سب بھلا دو۔ میری جان، دونوں خاندانوں میں موجود رنجشوں کو مٹانے کی کوشش کرو کہ یہ سب تم ہی ممکن کر سکتی ہو۔ بچی، کرو گی نا ایسا؟ انہوں نے ہیر کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ جی بی بی خان، میں کوشش کروں گی یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ بی بی خان نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپایا۔ جاؤ، جا کر کھانا کھا لو اور آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ اب آپ نے کھا لیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ تم ایسا کرو، سکینہ سے کہو مجھے یہیں لے جائے، اب باہر جانے کی ہمت نہیں۔ جی، میں بھجواتی ہوں ابھی، ہیر مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ ہیر کھانے سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو یاسب بیڈ پر